अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, खुलासतुन नहव में हमने सबक नंबर 18 अस्माए शर्त के बयान में इस पूरे सबक को हमने अल्हम्दुलिल्लाह हल किया। ठीक है, और पूरे सबक को हमने पढ़ा, समझा और उम्मीद है आप तमाम इस्लामी भाइयों ने इसको याद भी फरमा लिया होगा। आइए एक मर्तबा मैं इसके कवाइद दोहरा देता हूँ और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम तमरीन नंबर 3 को इन्हीं कवाइद की रोशनी में हल करेंगे। ठीक, प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले इसमें शर्त की तारीफ। जो इस्म दो जुमलों पर दाखिल होकर ये जाहिर करे कि पहला जुमला दूसरे का सबब है तो उसे इसमें शर्त कहते हैं। ठीक है, और अस्माए शर्त तकरीबन 11 यहाँ पर जिक्र किए गए हैं। उसके बाद कवाइद यहाँ पर जिक्र किए कि इसमें शर्त का एराब भी बिल्कुल इसमें इस्तिफहाम के एराब की तरह होगा, यानी उसके बाद में अगर कोई फेल है जो उसमें अमल कर रहा है, यानी इसमें शर्त में, तो इसमें शर्त महल्लन मंसूब होगा। और अगर इसमें शर्त से पहले कोई हरफ जर है या कोई मुजाफ है तो ये मजरूर होगा, और अगर इन दोनों में से कोई सूरत नहीं है तो ये मरफू होगा। कायदा नंबर 2, ये जो हरफ शर्त इन है और जितने भी ये अस्माए शर्तियां हैं, ये सारे के सारे दो जुमलों पर दाखिल होकर के शर्त और जजा को जज्म देते हैं। ठीक है ना। अलबत्ता इज़ा और कैफमा के जरिए जज्म देना ये शाज है, कलील है, बहुत कम ऐसा होता है। फिर आपने इन लव और अम्मा भी पढ़े जो कि शर्त ही के माना में होते हैं, मगर फर्क ये है कि ये इन लव और अम्मा जो है ये हरूफ होते हैं। ठीक है ना, यानी इनको हरूफे शर्तिया कहते हैं। ठीक, आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इसमें तमरीन नंबर 1 और तमरीन नंबर 2 ये तो आपको अपनी कापियों में हल करना है, यानी कापियों में सवालों जवाब आपको लिखना है ताकि आगे के लिए आपको फायदा रहे, नफा बख्श रहे, जिससे आपको लिखना भी आ जाए और इम्तिहान में आपके लिए आसानी हो जाए और जहन नशीन भी अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, अब तमरीन नंबर 3। तमरीन नंबर 3 है, उसमें 2 पैराग्राफ हैं, एक अलिफ और बा। अलिफ में फरमा रहे हैं कि दर्जे झैल जुमलों में अस्माए शर्त का इराब बयान कीजिए, यानी नीचे जितने भी जुमले आ रहे हैं उन जुमलों में हमें अस्माए शर्तिया का इराब बयान करना है। ठीक है, अब अस्माए शर्तिया तो मबनी है, लफ्ज में तो इराब आ नहीं सकता उनके ऊपर, महल्लन ही इराब होगा बस। तो महल्लन हमें पहचानना होगा कि हालत नसबी में है या हालत जर्री में है या हालत रफ़ई में है। ठीक है, आइए आप तमाम इस्लामी भाई उसको अच्छी तरीके से गौर व फिक्र में लग जाइए। ठीक है, और माँ कबल में जो कायदे पड़े हैं उनको जहन नशीन कीजिए और मन लगा करके आप उसको हल करने में जुट जाइए। पहला जुमला है हमारा, इज़ा मा तजतहिद तफुज। ठीक है, इज़ा मा ये तो हो गया आपका इसमें शर्त, और तजतहिद ये हो गया आपका मतलब पहला जुमला, और तफुज ये हो गया आपका दूसरा जुमला। हम आपको पहले तर्जमा बता देते हैं। इज़ामा, इज़ामा का तर्जमा आपने पढ़ा था जब, तो इज़ामा जब, तजतहिद तू मेहनत करेगा, तफुज तो कामयाब हो जाएगा, जब तू मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा। अब इसमें प्यारे इस्लामी भाइयों आपको देखना ये है कि ये इज़ा मा जो है ये किस हालत में है, आया कि हालत रफ़ी में है या हालत नसबी में है या हालत जर्री में है। जी प्यारे इस्लामी भाइयों गौर फ़िक्र करके बताएं।
جی بتائیں کوئی اسلامی بھائی. چلیے پہلے اس کو میں حل کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ عبدالستار بھائی تشریف لے آئے ہیں. چلیے تو منصوب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت بڑھیا ڈاکٹر صاحب, بہت بڑھیا ماشاء اللہ. پہچانا کہ یہ تجدید ہے وہ اس میں عمل کر رہا ہے نہیں, زماں میں فعل ہے تو. جی ماشاء اللہ, یعنی اذا ما کے بعد میں ایک فعل آ رہا ہے اور وہ فعل اس کے اندر عمل کر رہا ہے. اچھا یہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ فعل اس کے اندر عمل کر رہا ہے؟ جی چلیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ جو ترجمہ ہے نا اس کا, جب جب, تو یہ جب والا جو ترجمہ ہوتا ہے نا, یہ زمانے پر دلالت کرتا ہے. کس پر؟ زمانے پر. اور جو زمانہ ہوتا ہے نا اسے ظرف کہا جاتا ہے, اور جو ظرف ہوتا ہے وہ مفعول فی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مفعول فی. ٹھیک, اور جو مفعول فی ہوتا ہے اس میں عمل کرنے والا ایک فعل ہوتا ہے یا عامل ہوتا ہے. عامل ہوتا ہے وہ چاہے فعل ہو یا شبہ فعل ہو. تو لہٰذا اب یہاں پر یہ اذا ما جو ہے یہ ظرف ہے, مفعول فی بن رہا ہے. اس میں عمل کرنے والا فعل یہ تجتہد آ رہا ہے, یعنی جب تو محنت کرے گا. جب, تو جب یہ ایک وقت ہے جس وقت میں یہ محنت کر رہا ہے. جب تو محنت کرے گا یعنی یہ ایک وقت ہے جس وقت میں یہ محنت کر رہا ہے, تو وہ وقت اس فعل کے واقع ہونے کے لیے ظرف بن گیا اور مفعول فی بن گیا, اور جو مفعول فی ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اب لفظ میں تو یہاں پر علامت نصب آ نہیں سکتی, تو لہٰذا یہاں پر محلن یہ منصوب رہے گا. اذا ما تجتہد, جب تو محنت کرے گا, تفوز تو کامیاب ہو جائے گا. تو یہاں پر اذا ما جو اس میں شرط ہے یہ محلن منصوب ہے. جی پیارے اسلامی بھائیو, اس میں اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو بتائیے. باقی ابھی میں اس ایک جملے کی آپ کو ترکیب کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ اس کے ذریعے جو ہے کافی واپس سے ایک بار سمجھا دیجیے نا. اچھا ٹھیک. جی پیارے, ویسے یہ جو ابھی سمجھایا تھا اس کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے. چلو اس کو روک. جی تو پیارے اسلامی بھائیو, آئیے میں اس میں آپ کو ترکیب بتا دیتا ہوں. یہ اذا ما جو ہے, اذا ما یہ آپ کا اس میں شرط محلن منصوب. ٹھیک ہے, محلن منصوب. اس میں آپ ایک لفظ اور بڑھا دیجئے, مفعول فی مقدم. اس میں شرط محلن منصوب مفعول فی مقدم. یہ یاد رکھیے گا تمام اسلامی بھائی, اس میں شرط محلن منصوب مفعول فی مقدم. ٹھیک ہے جی. آئیے اب اس کے بعد میں تجتہد. اب تجتہد کو لے لیجیے. تجتہد کیا ہے؟ تو تجتہد ہے آپ کا فعل مضارع مطلق مثبت معروف, اور صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر حاضر کا. تو اب یہ فعل ہو گیا, اور واحد مذکر حاضر کی جو ضمیر ہے وہ اس کی فاعل ہو جائے گی. اس کے اندر انتا ضمیر فاعل, انتا ضمیر فاعل. ٹھیک ہے, فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط. ٹھیک ہے, یہ شرط ہو گیا آپ کا. اب تفوز پہ آ جائیے. یہ تفوز بھی آپ کا فعل ہے, اور فعل کون سا ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر حاضر.
یہ فازا یفوزو سے ہے، یہ اصل میں تفوزو تھا لیکن جزم کی وجہ سے تفوز ہو گیا. ایسے ہی تجتہدو تھا لیکن جزم کی وجہ سے تجتہد ہو گیا، کیونکہ آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ ان حرف شرط اور اسماء شرط دونوں جملوں کو یعنی شرط کو اور جزا کو جزم دیتے ہیں. تو یہاں پر تجتہد دال ساکن ہو گیا اور یہاں پر تفوز واو بھی گر گیا اور زال بھی ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے نا. چلیے تو تفوز ہے آپ کا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کے اندر انتا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہوگا، انتا ضمیر اس کا فاعل ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بنے گا آپ کا جملے فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا. جزا ٹھیک ہے. اب یہ شرط اپنی جزا سے مل کر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا، جملہ شرطیہ جزائیہ ہو گیا. جی تمام اسلامی بھائی اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے. جی آئیے اس کے بعد میں پھر ہم آگے والے جملے پر چلتے ہیں. مزید اگر کسی اسلامی بھائی کو ابھی اس میں کچھ پوچھنا ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بڑا پیارا سوال فرمایا ہے، وہ یہ کہ یہ جو بھی مفعول فی یا مفعول بہ جو اسماء شرط بن رہے ہیں محلاً منصوب جو ہو رہے ہیں تو کیا یہ مقدم ہی رہیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں یہ مقدم ہی رہتے ہیں. خیال رہے پیارے اسلامی بھائیوں، اسماء استفہام اور اسماء شرط یہ وہ اسماء ہیں جو صدارت کلام کو چاہتے ہیں. صدارت کلام کا مطلب یہ کہ یہ ہمیشہ کلام کے شروع میں آنا چاہتے ہیں. اس میں شرط بھی ہمیشہ کلام کے شروع میں آتا ہے اور اس میں استفہام بھی ہمیشہ کلام کے شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ مفعول ہوتے ہیں مگر پھر بھی جملے سے پہلے آتے ہیں. یہ جو ہے مضاف الیہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہاں مضاف کے تو بعد میں ہی آئیں گے، لیکن مفعول فی ہیں تب بھی پہلے ہی آئیں گے، حال ہیں تب بھی پہلے ہی آئیں گے. ٹھیک ہے نا. جی جی پیارے اسلامی بھائیو، دوسرا جملہ ہے ہمارا اینما تذهب اذهب. سیم ہی ہے، محل منصوب. تذهب اذهب، اینما تذهب. حضور ترجمہ کروں؟ جی ترجمہ کیجئے. ماشاءاللہ بہت بڑھیا. جی محبوب بھائی. جہاں تو جائے گا وہاں میں جاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑھیا، بہت زبردست. اینما تذهب اذهب، جہاں تو جائے گا وہاں میں جاؤں گا. اچھا ایک بات بتائیے، اب اس کا اعراب کیا ہوگا؟ جی اینما کا اعراب کیا ہوگا؟ منصوب سیم ہے سر، محلا منصوب. سبحان یہ اللہ. منصوب ہے جی، منصوب ہے، فعل آ رہا ہے. جہاں تو اگر جائے فعل گا آ رہا ہے اس پر عمل وہ ایک کرنا ہے. جگہ ہے، جہاں تو جی جائے گا وہ ایک جگہ ہے اور جگہ جگہ ہے. ظرف ہوتی ہے اور ظرف مفعول ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ مفعول فی ہے اور عمل یہ فعل کر رہا ہے تو یہ منصوب ہے. واہ زبردست ماشاءاللہ، آپ تو کامیاب ہو گئے سب لوگ ماشاءاللہ. تو یہ اینما اس میں شرط محلا منصوب، محلا منصوب، اور تذهب یہ آپ کا پورا جملہ ہو کر کے شرط ہے اور اذهب یہ پورا جملہ ہو کر کے آپ کی جزا ہے اور یہ شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہے. اس کو حضرت مفعول بھی مقدم نہیں لکھیں گے؟ نہیں مفعول بھی نہیں بنائیں گے، اس کو مفعول فی یہ بنائیں جو گے. ہے اینما، اینما نہیں اس کو مفعول بھی نہیں بنائیں گے، مفعول فی بنائیں گے. اصل میں دیکھیے جی ایک وہی وہ ہوتا ہے مفعول فی مقدم. جی مفعول فی مقدم، ایک وہ ہوتا ہے جس کے اوپر فعل واقع ہو اور ایک وہ ہوتا ہے جس میں فعل واقع ہو. تو جس کے اوپر فعل واقع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مفعول بھی اور جس میں فعل واقع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مفعول فی.
جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیو، اب یہ کتاب ہم نے اوپن کر لی ہے اور اس کو شیئر کر رہے ہیں. آئیے اب ہم اس کتاب کے اندر ہی حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میٹنگ کے آؤٹ ہونے میں صرف 5 منٹ باقی ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم مدنی مشورے کی ترکیب کریں گے. تو لہٰذا اس وقت میں ہم اس ایک تمرین کو حل کریں گے. تمام اسلامی بھائی بہت تیزی کے ساتھ اس میں بتانے کی کوشش فرمائیے گا. چلیے جملہ نمبر 3 ہے ما تصنع اصنع. اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو تو کرے گا میں کروں گا. صنع یصنع کا معنی کرنا بھی آتا ہے، بنانا بھی آتا ہے. بنانا، صنعت کاری بنانا. ما تصنع جو تو بنائے گا میں بناؤں گا. تو یہاں پر یہ ما اس میں اس میں شرط ہے. اب آپ بتائیں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ جی کیا اعراب ہوگا؟ محلن منصوب ہوگا حضور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محلن منصوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، مفعول مقدم ہے یہ. ماشاءاللہ بہت بڑھیا. ما تصنع اصنع، جو تو بنائے گا میں بناؤں گا. بہت بڑھیا، زبردست. چلیے حیث ما تقعد اقعد. جی اس کا ترجمہ کریں کوئی اسلامی بھائی. قعد یقعد کا معنی آتا ہے بیٹھنا. جب تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا. جہاں تو بیٹھے گا وہاں جہاں میں تو بیٹھوں بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا. جی جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا. ماشاءاللہ بہت بڑھیا. تو اس میں حیثما کس حالت میں ہوگا؟ یہ بھی مرفوع ہے، منصوب ہے، منصوب محلن منصوب. محلن منصوب ہے اس لیے کہ یہ مفعول فی مقدم ہو رہا ہے. بہت زبردست، ماشاءاللہ زبردست. چلیے من نصر نصیرہ، جو مدد کرے گا مدد کیا جائے گا. یعنی جو مدد کرے گا تو اس کی مدد بھی کی جائے گی. تو یہاں پر من اس میں شرط کس حالت میں ہے؟ جی حضور یہاں پر مرفوع ہے محلن. زبردست زبردست ماشاءاللہ بہت بڑھیا. میں یہ مرفوع ہے، بہت بڑھیا ماشاءاللہ. جی جی اس لیے کہ یہ نہ تو اس کے بعد والا فعل اس کے اندر عمل کر رہا ہے اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی حرف جر وغیرہ ہے. تو یہ مبتدا وہ مرفوع ہو رہا ہے، مرفوع. ماشاءاللہ بہت بڑھیا. یہ ما تصنع اصنع اس میں بھی تو مرفوع ہوگا نا، منصوب ہوگا. نہیں اس میں نہیں ہوگا، بلکہ اس میں تو یہ کہا جائے گا جو تو کرے گا، جو حضور تو کرے گا. یعنی میں جو بتاؤں کام کرے گا وہی کام میں کروں گا. تو اس میں تو یہ حضور مفعول اس کی ایک پہچان حضور جی. اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ آخری حرف کو جزم کر رہا ہے. نہیں یہ پہچان نہیں ہوگی. اصل میں دیکھیے یہ نصر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی ہے. فعل ماضی پہ آپ مجھے بتائیے کیا جزم آتا ہے؟ نہیں حضور اس سے پہلے والے جو بھی ہے اس میں جزم کر رہا ہے. ہاں ان سب میں تو جزم ہوگا، تو لیکن اسی لیے یہاں اس کی پہچان منسوب ہوئی تھی. نہیں یہ پہچان نہیں ہوگی اس کی، یہ پہچان نہیں. حضور یہ حضرت فعل ماضی میں مفعول فی آ سکتا ہے؟ بالکل آئے گا. یہ مثال فعل ماضی میں بھی مفعول فی آ گا. یہ ایسا ہو سکتا تھا حیثما قعدت قعدت، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا. تو قعدت یہ فعل ماضی تھا، اس کا یہ مفعول فی ہو جاتا. جی من نصر یہ نہیں سمجھا حضور. ہاں تو اب اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں. دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ من جو ہے یہ اس میں شرط مقدم ہوگا، اس میں شرط ہے یہ. اور نصرہ یہ ہے آپ کا فعل ماضی، اور اس نصرہ کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے جو کہ فاعل ہے. ٹھیک ہے نا. اس ہوا ضمیر کا مرجع ہے من. ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ من. ٹھیک ہے. تو گویا کہ حقیقت میں اگر دیکھ رہے ہیں تو نصرہ کے لیے فاعل جو ہے وہ من بن رہا ہے. یعنی نصرہ جو ہے اس من کو اپنا مفعول نہیں بنا رہا ہے، اور نہ ہی اپنا مفعول بہ یا فی وغیرہ کچھ بنا رہا ہے، کچھ بھی نہیں بنا رہا ہے. بلکہ نصرہ نے ایک ضمیر کو فاعل بنایا جو نصرہ کے اندر ہے. تو نصرہ نے اس من کے اندر عمل نہیں کیا ہے بالکل بھی، بلکہ نصرہ کی جو ضمیر ہے وہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ یہاں پر جو من ہے یہ مبتدا ہے، اسی وجہ سے یہ مرفوع ہو رہا ہے. جی جس نے مدد کی وہ مدد کیا جائے گا. چلیے پیارے اسلامی بھائی آگے آ جائیے. مہما تأتینی آتی کا. جی اس کا ترجمہ کریں کوئی اسلامی بھائی.
देखिए महमा का माना आता है जब जब भी। भी तू मेरे पास आएगा मैं तेरे पास आऊंगा। सुभान अल्लाह, तो ये क्या है, किस हालत में है, मंसूब है हुजूर, मंसूब है, इसलिए कि ये मफूले मुहल्लन। जब भी मफूले फी मुकद्दम वाक़े हो गई है। अच्छा, मैं युकरिम युकरम, जो ताजीम करेगा ताजीम किया जाएगा, बिल्कुल मन नसरा की तरह है ये। तो यहाँ मरफू पर मरफू है हुजूर, मरफू है। मरफू है। मता तसुम असुम, जब तू रोजा रखेगा मैं रोजा रखूंगा। ये हजरत मफूल फी का तर्जमे के साथ कुछ है लेना देना? अभी बताएंगे, बस एक लास्ट जुमला देख लीजिए, मीटिंग खत्म होने वाली है। अय्या इल्मिन तहसुल अहसुल, जो इल्म तू हासिल करेगा मैं हासिल करूंगा। तो यहाँ पर अय्या इल्म ये लफ्ज